अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सोफिया और आप सबको पता ही है, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मैं कौन हूँ। आज का टॉपिक और आज की बात थोड़ी सी सीरियस सी हो गई है। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने शुरू शुरू में शो शुरू किया था, तो वो शो शुरू भी मैंने इसी तरह से ही किया था। और बेसिकली शो करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। इतना वक्त, इतना टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन हुआ कुछ यूं था कि एक मरवा नाम की बच्ची थी जिसका रेप हुआ था कराची में, और वहां से ये बात शुरू हुई थी। और ये बात चलते चलते चलती ही रही। लेकिन मैंने भी बहुत आवाज़ उठाई, आप लोगों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, और आप लोगों ने बहुत मुझे ज्वाइन करके मेरे सेशन में आके, और लकीली मेरे कुछ पॉलिटिशियन दोस्त भी हैं, और लकीली कुछ ऐसे मेरे असर और रसूख वाले लोग भी हैं जो मेरा सेशन देखते भी हैं और सुनते भी हैं और डिस्कस भी होता है। तो मरवा के रेप के बाद मोटरवे केस की बात आ गई। मोटरवे केस के बाद फिर एक और बच्ची, फिर एक और बच्चा, फिर एक और बच्ची, इस तरह एक सिलसिला चलता रहा। और बेशुमार बच्चे बच्चियां पिछले 6-7 महीने में रेप हुए। मुझे पता है ये दुनिया में हर जगह होता है। अगर आप ये कहें या मैं ये कहूं कि नहीं जी ये कनाडा में नहीं होता और ये अमेरिका में नहीं होता और ये फलां जगह नहीं होता, तो नहीं, ये हर जगह होता है। मुझे भी ये पता है। मसला ये नहीं कि हर जगह होता, मसला ये है कि जब हम ये माइंड सेट बना लेते हैं ना कि मेरा घर तो नहीं जल रहा, जल रहा है तो किसी और का घर जल रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो सिक्योर हूं, मैं तो सेफ हूं। मसला तब शुरू होता है। और इसी तरह से फिर ये बात चलते चलते बढ़ते बढ़ते इसके बच्चे से उसके बच्चे तक पहुंच जाती है। सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो भी ये रेप केसेस के हवाले से है। मैं अभी आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ और लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करूंगी, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत बुरी खबर है। और मेरा ख्याल है पूरी कौम के लिए ही लम्हा फिक्रिया है। जब भी ऐसा वाकया होता है, जब भी ऐसा हादसा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को उन माँ बाप की जगह रख के देखें कि उन पे क्या गुजर रही है। जो अच्छी खबर है वो ये है कि मोटरवे रेप केस में जो मुल्जमान थे उनको एंटी टेररिस्ट, जो हमारी फोर्सेस हैं, एंटी टेररिस्ट कोड जो है, उन्होंने मौत की सजा दे दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उस औरत की जिंदगी जो है वो तो बर्बाद हुई, उसके बच्चों की तो बर्बाद हुई, लेकिन कम से कम कहीं पर जस्टिस हुआ। अस्सलाम वालेकुम हारिस, मुझे अभी आप दिखाई दी हैं। लेकिन क्या मोटरवे केस जो था उसको, उसके जस्टिस में इतना टाइम लगना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि उस केस पर इतने महीने सोच सोच कर और उस पर बहसें कर करके, या उसके इतने मुश्किल थे? मुझे इस बात की समझ नहीं लगती। कैलिफोर्निया में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, और पुलिस ने और डिटेक्टिव्स ने, कैन यू इमेजिन कि वो बंदा ढूंढ लिया कि किसकी वजह से आग लगी थी। किसी बंदे ने, कैलिफोर्निया सारा जंगल पे भरा हुआ है जंगलों से, किसी बंदे ने वहां पर सिगरेट पिया और सिगरेट पीकर फेंक दिया, और उसके बाद वहां पर आग लग गई। और उस आग की वजह से कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जला। मुझे एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं पता, बट उन्होंने रिसर्च की, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते डीएनए टेस्ट करते करते वो उस जगह से उन्होंने वो सिगरेट ढूंढ लिया। सोचे कि पूरा जंगल जल गया हुआ है, उन्होंने वो सिगरेट का टुकड़ा ढूंढ कर उसका डीएनए टेस्ट करके बंदा ढूंढ लिया कि किसने ये सिगरेट पिया था और किस तरह से ये आग लगी थी। कल की जो खबर है जिसकी वजह से आज का शो जो है वो मैं कर भी रही हूं, मुजफ्फरगढ़ में 13 साल का बच्चा है, हाफिज कुरान। पहली बात तो ये, मेरा अपना बेटा 13 साल का है, तो मैं देखती हूँ कि एक 13 साल का बच्चा जो है उसका क्या मेंटल लेवल होता है। वो तो खेल कूद के अलावा उसे कोई काम आता ही नहीं है। उसको तो किसी भी किस्म की और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। जो एक 13 साल का बच्चा है, वो ज्यादा से ज्यादा खेलना कूदना, अगर वो गांव का बच्चा था तो वो शायद क्रिकेट और गुल्ली डंडा और इस तरह की गेमें खेलता होगा। और साथ साथ में उसके जो माँ बाप हैं उन्होंने उसको हाफिज कुरान बनाने के लिए मदरसे में मौलवी साहब के पास भेजा करते थे, और वो बच्चा हाफिज कुरान था। 13 साल का हाफिज कुरान बच्चा था। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, क्या हाल है आपका? मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूंगी, मुझे पहले बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। पहले आपको पता तो हो कि आज हम बात कर क्या रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में शाह जमाल के इलाके में एक 13 साल के हाफिज कुरान बच्चे की लाश जो है वो दरख्त से लटकती हुई मिली।
وہ 13 سال کا بچہ، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، اس کے ساتھ چائلڈ ابیوز کی گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو درخت کے ساتھ لٹکا کر خودکشی کا رنگ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک 13 سال کا بچہ خودکشی نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے، اس نے خودکشی کیوں کر لی ہے، کیا وجہ اس کی؟ 13 سال کا بچہ خودکشی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، ایسی کوئی اس کے سر پہ فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، اس نے قرضے نہیں دینے کے، وہ خودکشی کر لے، وہ بھی درخت سے لٹک کے۔ دوسری بات ہے 13 سال کا بچہ درخت پر لٹکا کیسے، چڑھا کیسے، وہ کیسے لے کر آ گیا؟ اور تیسری بات ہے کہ اس نے اپنے ساتھ چائلڈ ابیوز ہونے کے بعد خودکشی کر لی۔ وہ اتنا وہ بچہ جو تھا باغیرت قسم کا بچہ تھا کہ اس نے کہا کہ ہو میرے سے زیادتی ہو گئی اور اب مجھے چاہیے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو پولیس جو ہے وہ، پولیس کو یہ چیزیں یا یہ باتیں، اگر میرے جیسا ایک کم عقل انسان گھر بیٹھے ایک ایسی خبر سنتا ہے اور اس پر جلتا کوڑتا ہے، اور آپ کو پتا یہ میرا بڑا سینسیٹیو سا معاملہ ہے، چائلڈ ابیوز والا معاملہ جو ہے نا، یہ مجھے اتنا اپسیٹ کر دیتا ہے کہ کل رات کو جب مجھے گستاوو، میرے بھائی بنے ہوئے، گستاوو نے جب مجھے یہ نیوز بھیجی اور اس نے کہا کہ بہنا کل آپ اس پہ شو کریں، چھوڑیں باقی ساری باتیں، تو آپ یقین کریں کہ میں رات سے ہی پوری رات اپسیٹ رہی ہوں اسی بات پہ۔ اور اس پہ اپسیٹ رہنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا، جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں لچر، ان کو پسند ہے گھٹیا قسم کی چیزیں، ان کو پسند ہے آپ نے بڑا سا گلا پہنا ہوا ہو، آپ کے آدھے بوبز نظر آ رہے ہوں، آپ ننگے ہو رہے ہوں، آپ گندی باتیں کر رہے ہوں، گندی قسم کی گفتگو چل رہی ہو، تو یہاں پر 60 70 80 ہزار لوگ جو ہے نا وہ لائیو سیشن میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بات کریں گے تھوڑی سی سینسیبل اور تھوڑی سی سینسیٹیو ٹاپک پہ، تو دیکھنے والا اور سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہماری قوم جو ہے اس کو عادت پڑ گئی ہے ننگی عورتیں دیکھنے کی اور سیکس کی۔ تو جس قوم میں سیکس اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، سب میں مانتی ہوں سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، سب کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی امپورٹنٹ ہو جائے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے بھیج رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا مولوی صاحب نے ریپ کیا ہے، یا وہ بچہ جہاں پہ بکریاں چرانے کے لیے سامنے باغ میں گیا تھا، وہ مولوی صاحب کی بکریاں لے کر گیا تھا باغ میں چرانے کے لیے۔ باغ کا ایک مالک ہے، باغ کا ایک مالی ہے، اور بہت سارے اور بھی لوگ وہاں پر ہوں گے جو ارد گرد کے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مظفر گڑھ میں حافظ قرآن 13 سال کے بچے کا ریپ کر کے اس کی لاش کو، اس کی میت کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو درخت سے لٹکا کر یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ بچے نے خودکشی کر لی، اور ماں باپ نڈھال ہیں غم سے۔ ماں باپ کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے بچے کے ساتھ ہوا کہ آپ خود سوچیں نا، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ مدرسے بھیجتے ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن اسلام کی بات سننے سمجھنے بھیجتے ہیں، اور آپ کو شام کو آ کر کوئی بتاتا ہے کہ جی وہ تو اس طرح خدا نہ خواستہ کسی کے، اللہ کسی کے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ماں باپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی؟ ان ماں باپ نے کیا دیکھا ہوگا، اور ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، یا کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ میری نہ صرف حکومت سے ریکویسٹ ہے بلکہ میری پولیس سے بھی ریکویسٹ ہے، اور میرے بہت سارے دوست یار بھی ہیں جو اینٹی ٹیررزم میں ہیں، اور جو میرے بڑے دل کے قریب دوست ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خالی دوست ہیں، بہت سارے میرے ایسے جاننے والے بھی ہیں جن کا اس سارے سسٹم سے تعلق ہے، اور میں ان سے ڈسکس بھی کرتی ہوں اور کروں گی، اس کیس پہ بھی ہم بات ضرور کریں گے۔ ایون یہ جو مجھے ڈیٹیل میں خبر بھی بھیجی، یہ مسعود چودھری صاحب نے بھیجی ہے، اور مسعود چودھری ہمارے کرائم رپورٹر ہیں بہت زبردست، نہ صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ ہم سب لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کے ارد گرد میرے بولنے کا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو نہیں پتا بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ جس وقت آپ سب لوگ مل کر یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ کی سوسائٹی میں بہتر حالات ہو جائیں، جب آپ لوگ خود سارے یہ چاہیں گے، اور سمیت میرے، جب میں بھی یہ کوشش کروں گی کہ میرے ارد گرد جو بھی بچے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ایسے بچے گھر سے نکلتے ہیں مدرسوں کے لیے، میں بھی ان کا دھیان رکھوں۔ آپ کو پتہ ہے پھر بات کرتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب میں امریکہ کی کسی بات کی تعریف کرتی ہوں، یا جب میں کسی بات کے بارے میں کہتی ہوں جی امریکہ میں یہ اچھا ہوتا ہے، تو لوگ بہت سارے بیچ میں سے ایسے بھی اٹھ کے کہتے ہیں ہاں آپ تو پاکستان سے باہر ہے نا۔ بھئی میں پاکستان سے باہر ہوں تو آپ سارے تو پاکستان میں ہو نا، مجھے تو گولی مارو، آپ سب لوگ تو پاکستان بیٹھے ہو، آپ تو اپنا آپ بچاؤ، اور میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کر ہی رہی ہوں نا۔ امریکہ میں کون سا میں نے کہا جنت میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، امریکہ بھی اسی طرح سے ہی ہے، یہاں پر بھی وہی مسئلے مسائل ہیں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے
پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں پہ کسی کو بھاشن دینے نہیں آتی ہوں. میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں نے جتنے دھکے ٹھڈے کھا کے اور جتنی غلطیاں کر کے میں نے جو کچھ سیکھا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک دو چیزیں بھی آپ کی سمجھ میں آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں بہتری ہو سکتی ہے، تو پلیز وہ ضرور اڈاپٹ کریں. میں بلیو کرتی ہوں کہ ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں اور ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے آپ سے سیکھ سکتے ہیں. اگر اس لاک ڈاؤن میں آپ نے تھوڑا سا وقت اپنے ساتھ گزارا ہو تو آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ جو بچہ حمزہ ہے جو بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا مدرسے سے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ اس کے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ظلم ہوا ہے، ایسا ظلم ہوا ہے کہ آسمان پھٹ جانا چاہیے. جب کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں جی وہ کپڑے بڑے چھوٹے سی، ہاں جی وہ ننگی پھر رہی تھی، ہاں نا اس کا گلا بہت بڑا تھا، ہاں اس کے بازو بہت چھوٹے تھے، ہاں اس نے کپڑے ایسے ٹائٹ پہنے تھے کہ ریپ کرنے والے کے جذبات ابھر گئے تھے. جب میں نے موٹر وے ریپ کی بات ہوئی تھی، میں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ 3 بچوں کے ساتھ موٹر وے پہ سفر کر رہی تھی. اس نے ایسا کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے تو پہنا ہوا بھی تھا، آئی تھنک ابایا پہنا ہوا تھا اس نے، پھر بھی اس کا ریپ کر دیا تھا. تو پلیز عورتوں کو بلیم کرنا یا بچے اگر گھر سے نکلتے ہیں ان کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ عثمان نے جو لکھا اس پہ. میری پولیس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے جیسا ایک جاہل بندہ جو ہے نا وہ بھی اتنی انویسٹیگیشن گھر بیٹھا ہوا کر لیتا ہے کہ وہ بچہ جہاں مدرسے میں پڑھتا تھا وہ کوئی انویزیبل بچہ تھوڑی تھا. وہ ایسا تھوڑی تھا کہ وہ مدرسے سے نکلا اور ادھر گیا غائب ہو گیا. اگر کیلیفورنیا میں جنگل میں لگی ہوئی آگ میں سے انہوں نے جلا ہوا سگریٹ کا فلٹر ڈھونڈ کے اس کا ڈی این اے کر کے بندہ ڈھونڈ لیا تو آپ میرے منہ سے کیا کوئی ایسی بات نکل جائے گی؟ پولیس جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 بندوں کے بیچ میں مدرسہ، وہ بچہ، اس کے بعد مالی اور باغ کا مالک، ان 4 بندوں کے بیچ میں سے آپ ریپسٹ کو اور مرڈرر کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اور اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جس میں سال لگ جائے گا یا 2 سال لگ جائیں گے؟ ریپ کرنے والے کو کا عضو تناسل کاٹ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کو ایک دفعہ پتا کیوں نہیں چلتا ہے؟ آپ یہ حکومت نے، عمران خان صاحب آپ تو آپ کووڈ سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ویسے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو محروم کر دیں گے اس کی مردانگی سے. کوئی 2-4 کو محروم کر دیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ بھی ریپ کی سزا بھی ہے. جب آپ فیصلے اتنا لٹکا دیں گے، جب آپ فیصلے کرنے میں اتنا ٹائم لگائیں گے تو ملزمان جو ہیں ان کو دلیری اور ان کو اس چیز پر ہلاشیری ملے گی. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا بچہ آج ریپ کر دیا، کسی نے نہیں پکڑا. اور یہ یاد رکھیں کہ ریپسٹ جو ہوتا ہے، ریپ ایک مینٹل سکنس ہے. لوگ جب کسی کے بچے کو ریپ کرتے ہیں یا کسی کی ماں کو ریپ کرتے ہیں، یہاں تو بوڑھیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. یہاں پہ تو بوڑھی عورت، ایک ڈاکہ ڈلا ہے پچھلے دنوں لاہور میں، اور اس میں انہوں نے، وہ 70 سال کی بوڑھی عورت تھی اور اس کو ریپ کر دیا. اور اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اپنی ماں، بہن، نانی، دادی کیوں نہیں نظر آتی. اور شراب کے نشے میں ٹونو ہو کے جی ہم نے یہ کیا یا وہ کیا. شراب کے نشے میں اپنی ماں کو تو نہیں جا کے ریپ کرتے ہو، یا شراب کے نشے میں اپنی بہن کو تو ریپ نہیں کرتے ہو. اسی گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، پر شراب کے نشے میں دھت ہو کے اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے ہیں. اس وقت تو اپنے بیٹے کو ریپ نہیں کرتے ہیں، یا اس وقت تو اپنی بیٹی کو ریپ نہیں کرتے ہیں. پھر باہر لوگوں کے بچوں کو کیوں ریپ کرتے ہیں، یا لوگوں کی بہنوں کو کیوں ریپ کرتے ہیں؟ تو میں نے آج کا شو جو ہے وہ ہلڑ بازی اور کھیل تماشے کے لیے نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے، جو ہماری ساری سوسائٹی کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، اس میں موسٹلی لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لچر قسم کی گفتگو کی جائے، گندے گندے جوکس ہوں، کوئی گندے کامنٹس لکھے جائیں، میرے کپڑوں پہ بات ہو، میرے جسم پر بات ہو. مجھے پتا ہے میرا جسم کیسا ہے، مجھے پتا ہے میرا جسم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے اللہ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. لیکن مجھے آپ کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ یہ بات نہیں کرنی ہے. میرے جسم اور میرے وہ کیا ہے سلوگن، میرا جسم میری مرضی، مجھے وہ بات ہی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے تو سوشل جو پرابلمز ہیں ان پہ ڈسکس کر کے آپ کے ساتھ کوئی مسئلے کا حل نکالنا ہے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا رستہ ہو سکتا ہے ہماری بات سے نکل آئے کہ جس سے شاید ہم لوگ کوئی ایسا قانون ہی پاس کرا لیں. اور یہ ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا. زندگی میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ نے کوئی اچھی چیز کرانی ہو تو وہ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، وہاں سے چیزیں چلتی ہیں اور ہو جاتی ہیں. پلیز بی پارٹ آف اے چینج. ایم وقاص نے لکھا ہے یورپ میں انصاف اس لیے ہے انصاف ہے اس لیے وہ آگے. آف کورس
میں وہی تو عرض کر رہی ہوں. یہاں پہ بات کرتے ہیں جی او امریکہ میں بڑا ریپ ہوتا ہے, او امریکہ میں بڑے وہ ہیں سیریل کلر ہیں. بھئی سب جگہ پہ ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہے؟ وہاں پہ بھی تو یہ کنجر خانہ ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی تو یہ کچھ ہی ہو رہا ہے. چاچا نہیں چھوڑتا, مولوی نہیں چھوڑتا, مدرسے کا نہیں چھوڑتا, ٹیچر نہیں چھوڑتا. ٹیچر ڈنڈے مار مار کے بچے مار دیتے ہیں. پچھلے دنوں وہ نہیں آپ نے دیکھا تھا, وہ ڈنڈے مار مار کے بچہ مار دیا. سوچو وہ اس عورت پہ کیا گزری ہوگی. کبھی آپ ماں کے جوتوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں. ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سے, وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے, وہ اس کو کس طرح اس دنیا میں لاتی ہے, پھر وہ ایک لوتھڑے کو پالنا شروع کرتی ہے, پھر وہ اس کو پالتے 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 پالتے, میں آپ کو بتاؤں آنکھیں پک جاتی ہیں جب ایک بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ مائیں جو ہے نا, ماں آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ جب کرٹیسائز کرتے ہیں کسی عورت کو تو بغیر سوچے سمجھے کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ وہ کپڑے چھوٹے پہنتی ہے, وہ شراب پیتی ہے, وہ پارٹیوں میں جاتی ہے, وہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, وہ کسی بھی شعبے سے, وہ ہاؤس وائف بھی ہو تو آپ کی نظر میں وہ غلط ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ عورت سفر کتنا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا شوہر کس کیریکٹر کا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس عورت کے ذہنی مسائل کیا ہوں گے؟ وہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے فرائض پورے کر رہی ہے, وہ ایک بہن کی حیثیت سے کر رہی ہے, وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے کر رہی ہے. ایک عورت بہت ساری جگہوں پر اپنی ڈیوٹیاں دے رہی ہوتی ہے, آپ تو صرف نوکری کر کے تھک جاتے ہیں. اینی ویز جی, میرا آج کا مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم سب مظفر گڑھ میں ہونے والے اس ظلم کے لیے آواز اٹھائیں. پلیز آپ بھی کوشش کیجیے اپنے اپنے سوشل میڈیا پر. میں آپ کو بتا رہی ہوں سوشل میڈیا کی بہت پاور ہے. اگر سوشل میڈیا پر کسی ایکٹریس یا کسی کرکٹر یا کسی سیلیبریٹی کے بارے میں لکھا جاتا ہے, وہ لڑکی جس نے کل پرسوں ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی, یہاں پارٹی ہو رہی ہے, وہ پارٹی ہو رہی ہے, جو وہ اگر اتنی ہٹ ہو سکتی ہے, تو آپ لوگ اگر اس معصوم بچے کے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سنائی دے گا. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سنتا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا یا مجھے کوئی نہیں سنتا. آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے کہ کتنی دنیا سنتی ہے اور کتنی دنیا فارورڈ کرتی ہے, کتنی دنیا سننا چاہتی ہے ایسی باتیں. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے. فلنگز دا بلینکس آپ کر لیجئے. ایسی باتیں کرنے کے لیے ہر کسی میں اتنا دم خم نہیں ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کا استعمال کرے اور بیٹھ کے کہے کہ ہاں جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرتا ہوں. یہ مسئلہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, مجھے چائلڈ ابیوز نہیں پسند, میں اس کے خلاف بولتی ہوں, میں بولتی رہوں گی جہاں تک میری آواز جائے گی, چاہے وہ امریکہ ہو پاکستان ہو. اگر میں یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے چائلڈ ابیوز کی این جی او کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے 2-3 سال کے اندر اندر میں پاکستان نہیں پہنچ سکتی؟ یا 2-3 سال کے اندر اندر میری وہ این جی او کے ساتھ جو کیا ہوا کام ہے اس کو میں پھیلاتے ہوئے پاکستان کے لیے کام نہیں کروں گی؟ میں کروں گی. میرے بہت سارے ایسے ہیں چیزیں پلان میں. لیکن بات یہ کہ آپ سب لوگ کیا کریں گے. بات تو ہو گئی ہے, جو اصل بات تھی وہ یہی تھی کہ آج ہم مظفر گڑھ میں ہونے والے اس ریپ اور اس مرڈر پر بات کر رہے ہیں. اور میری آپ سے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز اپنے سوشل میڈیا پر اس بچے کے جسٹس کے لیے آواز اٹھائیں. اس کے نام کے ساتھ, اس واقعے کی پکچر کے ساتھ پلیز جتنا پریشر آپ کر سکتے ہیں نا میڈیا پہ ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پریشر سے عمران خان صاحب کے کانوں تک آواز جاتی ہے, فار گاڈ سیک جاتی ہے. بات ہو رہی تھی اس معصوم سے بچے کے لیے. حمزہ نامی اس کا استاد ہے جو کہ مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں مدرسہ چلاتا ہے, اور مدرسے میں حافظ قرآن 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو بکریاں چرانے کے لیے قاری صاحب, پہلی بات تو یہ میرے قاری صاحب کو ضرورت کیا, حمزہ کو, اس کو قاری صاحب کو ضرورت کیا ہے کہ اس 13 سال کے بچے کو باغ میں بھیج دیں کہ جا کے میری بکریاں چرا لے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ختم کیوں نہیں ہوتا کہ جو بچہ قرآن پڑھنے آئے گا, جو بچہ سپارہ پڑھنے آئے گا, وہ قاری صاحب کے سارے کام بھی کرے گا؟ یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ ماں باپ نے اس کو سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, قاری صاحب اس کے مامے لگتے ہیں, اس کو باغ میں بھیج دیے کہ جا کے تو میری بکریاں چرا کے لے کے آ. قاری صاحب کو نہیں پتا کہ دنیا میں کتنے سام بیٹھے ہوئے ہیں, قاری صاحب کو نہیں پتا کہ باہر کس طرح کا ماحول چل رہا ہے. قاری نے بھیجا کیوں اس کو؟ قاری کی بکریاں جو ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ قاری کے گھر جاتا ہے, ان بکریوں کے بچے جو ہیں وہ قاری کے گھر جاتے ہیں, وہ بچہ کیوں بکریاں چرانے گیا؟
کیوں نہیں ان چیزوں کو سختی سے ماں باپ منع کرتے؟ کیوں نہیں ماں باپ یہ بات کرتے کہ جب ہم اپنے بچے کو مدرسے بھیجیں گے تو وہاں پہ وہ قاری صاحب کی بکریاں چرانے کے لیے اور قاری صاحب کا سودا سلف لانے کے لیے اور قاری صاحب کی بیوی کے پوتڑے دھونے کے لیے نہیں جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے مدرسوں میں جو قاری ہیں ان کی بیویوں کے بچوں کے جو وہ کیا ہوتے ہیں، اب تو پیمپر آ گئے ہیں، لیکن اس قسم کے جتنے گھٹیا کام ہے وہ قاری کی بیگم جو ہوتی ہیں وہ ان بچوں سے کرواتی ہیں۔ اور میں نے دانستہ اپنا بچہ مدرسے نہیں بھیجا، حالانکہ میرے گھر میں میری کالونی کے بالکل ساتھ مدرسہ تھا، اور میری خواہش تھی کہ میرا بچہ قرت سیکھے۔ مجھے انتہائی شوق ہے کہ میں سورہ رحمان جو ہے وہ قرت کے ساتھ سیکھوں، لیکن مجھے ملے ہی نہیں کوئی اس طرح کا بندہ۔ جو قاری صاحب میں نے گھر لگوائے تھے وہ بہترین تھے، وہ آتے تھے، وہ میرے بیٹے کو آ کر پڑھا جاتے تھے، لیکن مدرسے میں بھیجنے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ میری دلی خواہش ہے، ابھی بھی میری دلی خواہش ہے کہ میں سورہ رحمان کو قرت سے سیکھوں، میں اس کو پڑھ سکوں قرت کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ میں بات کروں گی تو آپ میں سے کوئی اٹھے گا اور کہے گا بڑھیاں گلاں کر دیئے، اے فلانی ٹنگی اور ٹی وی تے انج کر دی سی اور یوٹیوب تے انج کر دی سی۔ بھئی میں یوٹیوب تے کچھ نہیں کر دی اور نہ میں ٹی وی تے کچھ کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسی طرح سے یہ قاریوں کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ پھر میں بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں جی مولویوں کے خلاف بولتی ہے، تو مولویوں نے کیا کیا ہے؟ چند مولویوں کو چھوڑ کے، چند بڑے بڑے جو ہمارے مولانا صاحب ہیں ان سب کو چھوڑ کے یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج ہونا چاہیے؟ چلیں آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم ریپ کو نہیں روک سکتے، ہم چائلڈ ابیوز کو نہیں روک سکتے، ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو بات ہی کر رہے ہیں نا۔ چلیں آج ہم آپس میں بات کرتے ہیں، شاید بعد میں کوئی اس لائیو سیشن کو دیکھے یا اس کو شیئر کرے، یا یہ لائیو سیشن چونکہ میں تو اسے یوٹیوب پہ ڈال دوں گی، کہیں نہ کہیں یہ پہنچ جائے۔ آج آپ ہم سب جو 13-14 لوگ ہیں یہاں پر، ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو یا ہمارے نیبرز کے بچوں کو، جب ہمیں پتہ چلتا ہے محلے میں، چھوٹے محلوں میں، غریب آبادیوں میں یوجولی بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں مدرسوں میں اکیلے، کہ ہم ان لوگوں کو یہ بات اویئر کریں اس بات سے کہ آپ کا بچہ قاری صاحب کے پاس مدرسے پڑھے گا اور گھر آئے گا، درمیان میں وہ قاری صاحب کی نہ بکریاں چرائے گا، نہ وہ قاری صاحب کا سودا سلف لائے گا، نہ وہ قاری صاحب کی بیوی کو دبائے گا، نہ وہ قاری صاحب کے بچوں کو لے کے کہیں جائے گا، وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ خدا کے لیے کسی طرف تو ہم کچھ ایک دوسرے کے لیے کریں۔